बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। हमारे मुल्क में ये पहला मौका है कि एक पार्लियामेंट मौजूद है जो कि नामुकम्मल है, जिसका इखलाकी जवाज़ नहीं है। कोई एक दो चार लोग उसमें कम नहीं हैं, बल्कि एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो कि 120 124 सीटें रखती थी, वो वहाँ से वो गायब है, वो नहीं है। और उसके लिए हीले बहाने बताए जा रहे हैं कि जी ये खुद गए हैं। खुद गए तो आपकी जिम्मेदारी थी इलेक्शन करा के वापस लेके आए लोगों को या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को। बासूरत एक पार्लियामेंट जो कि इखलाकी तौर पे नाकारा है, वो बिल पास कर रही है आइन की वायलेशन का। पहली दफ़ा ये हमारे मुल्क की तारीख में हो रहा है कि आइन जो कुछ कह रहा है, आप एक कानून के ज़रिए उस चीज़ को निगेट कर रहे हैं। आइन की बुनियादी चीज़ है वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। और ये थर्ड पिलर जो हमारी हुकूमत का है या किसी भी हुकूमत का होता है, वो जब तक इंडिपेंडेंट ना हो, वो फैसले करने में आज़ाद ना हो, तो उसके फैसलों पे कोई भी एतमाद नहीं करेगा। हुकूमतें अक्सर औक़ात अपने गलत काम करती हैं तो वो अदालतों में लोग जाते हैं या अपोजिशन अदालत में जाती है। और अगर अदालतें जानबदारी से काम करेंगी तो मुल्क का निज़ाम चलेगा कैसे। यहाँ पे आइन गारंटी देता है कि अदलिया आज़ाद होगी और पार्लियामेंट एक कानून बना रही है कि अदलिया की आज़ादी को सल्ब किया जाए। आइन और जो बनाया गया कानून, ये दोनों आपस में मुतसादम हैं। इस कानून के तहत चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो हैं उसको पार्लियामेंट कम कर रही है। इसका मतलब ये है कि वो अदालत के अंदर जो कुछ भी मैनेजमेंट काम, जो चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां हैं, उसमें भी दखल अंदाजी कर रही है और एग्रेसिवली ये काम किया जा रहा है। मसला आईनी था कि 90 दिन में आपने इलेक्शन करवाने हैं। पहले तो उसको उलझाया गया, कहा गया कि फुल कोर्ट बन जाए। फुल कोर्ट, उसका शोर शराबा आज भी, कल जो हेयरिंग हुई उसमें फुल कोर्ट की बात आई और चीफ जस्टिस ने उसको फौरी तौर पर रद्द किया। उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं है, फुल कोर्ट बनाना या जो कुछ भी, ये मेरी जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। वो जो मुनासिब समझते हैं उसके मुताबिक करेंगे। लेकिन ये कि ये हजरात जो हैं, चूँकि ये सियासी पार्टियों के आलाकार हैं, लिहाजा ये इस तरह की बातें करते हैं जिनका इखलाकी जवाज़ होता है और ना ही उसका कोई कानूनी जवाज़। अब यहाँ पे चीफ जस्टिस ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि मुश्किल ये है कि ये जो सियासी लोग हैं, ये अपने मनपसंद फैसले मांगते हैं और सियासी जमातें जो हैं वो मनपसंद फैसले हासिल करने के लिए मनपसंद जजेस को, या वो जिनको समझते हैं कि वो उनकी लाइन टो करेंगे, हालांकि होना नहीं चाहिए। जज जिसने हल्फ उठा लिया वो अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह है, वो इंसाफ करे, लेकिन इंसाफ की बजाय वो पॉलिटिकल काम करते हैं। तो इस वजह से चीफ जस्टिस ने कहा कि वो जो पिक एंड चूज की उनकी जो ख्वाहिश है, वो इस तरह तो पूरी नहीं की जा सकती। इस ज़मन में पार्लियामेंट में जो कुछ होता रहा, जिस तरह ये कानून बना, वो चीफ जस्टिस ने कहा जी कि वो कागजात पार्लियामेंट में जो रिकॉर्ड है वो हमें चाहिए, कायमा कमेटी का भी, जहाँ ये बिल डिस्कस हुआ, और उसके अलावा पार्लियामेंट में जो बहस हुई। अब अगर वो रिकॉर्ड आता है तो उसमें तो चीफ जस्टिस को जो बुरा भला कहा गया है, जो बकवासात मुख्तलिफ जजेस के बारे में की गई हैं, वो उसका हिस्सा है, वो आ जाएंगी। क्या कदर रह जाएगी, क्या वक़्त रह जाएगी अदालत की। लेकिन पार्लियामेंट ने, उनके सेक्रेटरी ने ये देने से, रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया और कहा कि लिखा हुआ ऑर्डर लाएं, जो गालिबन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने लिखा हुआ ऑर्डर भी भेज दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके ऊपर जो, जैसे ख्वाजा साहब ने, ख्वाजा आसिफ ने वहाँ पे एड्रेस किया और उन्होंने तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट, ये जो हमारे कौमी असम्बली के सेक्रेटरी हैं, उनको चाहिए
کہ وہ سپریم کورٹ کو چٹھی لکھیں کہ آپ کے جو ججز کے اجلاس ہوئے ہیں ان کا ریکارڈ ہمیں فراہم کیا جائے۔ آپ امیجن کریں، میں نے اپنی پوری زندگی میں عدالتوں کی ایسی بے توقیری ہوتے نہیں دیکھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بہت کڑی سزا کے حقدار ہیں۔ جس طرح انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے روندا ہے، صرف ایک نعرہ لگا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی، پارلیمنٹ کا رائٹ ہے قانون بنانا۔ پارلیمنٹ کا رائٹ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ذاتی مفادات کے لیے قانون بنائے، آپ کے جرائم کی پردہ پوشی کے لیے، آپ کے جرائم سے آپ کو نجات دینے کے لیے وہ بل بنائے یا وہ قانون دانی کرے، قانون سازی کرے۔ آپ قتل کریں، آپ کسی کی عورت اٹھا لیں اور پھر قانون بنا لیں گھر جا کے کہ جی اگر یہ اس طرح کیا جائے تو پھر اس پہ نہیں پکڑا جائے گا۔ آلریڈی آپ نے نیب آرڈیننس میں امینڈمنٹ اسی طرح کی ہے کہ اگر ہم پیسہ کھا جائیں پھر ہمیں نہیں پوچھا جا سکتا۔ تو یہ وہ شرمناک کام ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت نے ایک بڑی منظم قسم کی کیمپین نواز شریف کی سربراہی میں چلائی ہے، جس میں ثاقب نثار صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس قدر برے طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرڈ ان کی آڈیوز اور اس کے بیٹے کی، اور ایک آدمی ثاقب نثار اور اس کا بیٹا کہہ لیں، لیکن دوسری طرف پوری حکومت کی مشینری، اور وہ ہاتھوں کے پیچھے پڑ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں دفاع کرے اس کیس کا جس کا کہ کیس سے ریفرنس، جو کیس لاج ہی پی ٹی آئی نے کروایا تھا، جس پہ فیصلہ آیا اور نواز شریف نااہل ہوا، اس چیز کو بھگت رہے ہیں ثاقب نثار۔ اس مافیا کے ہاتھوں لازماً ان کو رگڑا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ سامنے لے کے آئے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، جسٹس اعجاز افضل نے، جو کہ اس وقت غالباً ممبر تھے بورڈ کے، کورٹ کے، یا جو بھی بینچ پہ تھے یا نہیں، لیکن انہوں نے وہ قصہ کھولا جو کہ والیوم 10 ایویڈنس کا، جو والیوم 10 کا ڈبہ جو کھولا نہیں گیا تھا پبلکلی، اس کے بارے میں ان سے سوالات ہوئے تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ اگر وہ کھلتا تو پھر ان کے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتوت سامنے آتے، کیونکہ انہوں نے پوری دنیا میں ان کے بزنس میں ہیں اس پھیلے ہوئے ہیں، انہوں نے ادھر ادھر پیسہ کر کے تو بزنس کی میں، جو کہ اس کا ریکارڈ وہاں موجود ہے، شواہد ہر چیز کے موجود ہیں۔ یہ وہ دکھ ہے جہاں پاکستان میں ہمیں نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جعل ساز ہے، وہ منی لانڈرر ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ اخلاقیات سے عاری ہے، وہ جعلی کاغذ بنا کے پیش کرتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک مافیا ہے جو کہ پوری سپورٹ کر رہی ہے۔ اب یہ جو بل پاس کیا گیا ہے جس میں چیف جسٹس کے اختیارات کم کیے گئے ہیں، اس میں بھی در پردہ مین جو پرپز ہے وہ میاں نواز شریف کو واپس لانے کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں اپیل کا حق دیا گیا کہ سو موٹو جو دیے جاتے ہیں نوٹس، اس میں جو کیس کا فیصلہ ہوگا اس کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے۔ جیسے یہ اپیل کا حق دیں گے اور بل بیک ڈیٹڈ لگایا جائے گا، اس پہ عمل ہوگا، تو جو بینچ بنے گے وہ ان کی مرضی کے بنے گے، کیونکہ یہ بینچ بنانے کا بھی اس میں انہوں نے پابندیاں لگا دی چیف جسٹس پہ، تو وہ بینچ ان کی مرضی کے بنے گے، نواز شریف بھی آئے گی اپیل تو یوں اٹھا کے اس کو فارغ کر، جیسے پہلے کرتے رہے ہوئے۔ تو یہ وہ ڈائلما ہے جہاں پہ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ صورتحال پہلی جو بھی ہمیں صورتحال ہوتی رہی ہے اس سے کہیں زیادہ سیریس ہے۔ سپریم کورٹ کو بالکل بے وقت اور بے دست و پا کیا ہوا ہے۔ آپ چیف جسٹس سے مانگتے ہیں کہ وہ دلیری دکھائیں، وہ یہ کریں، وہ کتنی دکھائیں گے بھائی؟ اس کے خاندان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کے رشتہ داروں کو کے اوپر ایف آئی آر درج کرائی جا رہی ہیں۔ یہ تو کوئی حال یہ کو ملک رہا ہے؟ باقی ملک کے بجائے یہ تو بالکل ایک جنگل بنا دیا جس میں کہ سروائیول جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل بن گئی، آپ اس کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں سب کو سوچنا ہے، ملک بچانے کا مسئلہ ہے، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ذاتی آپ کی پرابلم ہے یا کچھ ایسا ہے۔
ہم جیسے لوگ جو بالکل اپنی اننگز کھیل کے فارغ، یعنی کوئی ابھی نہ کوئی کرنے کی ضرورت ہے نہ کرنا ہے ہم نے کہ کوئی جا کے کوئی عہدہ لے لیں، کوئی جاب لے لیں، اس کا تو مقصد ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس ملک کو اپنے خون پسینے سے بنتے دیکھا ہے۔ میرے ابا اجداد نے، ابا اجداد کے میرے والدین میرے، اور میں خود 4.5 سال میری عمر تھی، میں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، جو میں نے بچپن اپنا جتنا خستہ حال دیکھا ہے، کہ جس طرح ہم سب کچھ چھوڑ کے اور اس ملک میں آئے، اور پھر جو اس ملک کا حال تھا اس وقت، غربت اور بری حالت، اور پھر یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا۔ جو آج کی جنریشن ہے اس نے تو وہ دیکھا ہی کچھ نہیں، بنا بنایا ملک اور اس کو لوٹنے شروع کر دی۔ یہ بڑا دکھ کی بات ہے کہ ہمیں اس سٹیج کے اوپر بجائے اس کے کہ ہم اپنے ملک کا سوچتے، ہم نے 13 پارٹیوں کا ایک ٹولہ لا کے، جن میں سب کے اوپر بے شمار کیسز اور بہت ساری ایلیگیشنز، اور ہمارا کام نہیں کہ ہم اس کو اٹھا کے تو تفصیل بتاتے رہے۔ انٹرنیشنلی دنیا میں ان کی شہرت ساری جو ہے، وہ وجہ شہرت یہی ہے ان کی، اور ہم اتنے بے حس ہیں، اتنی ہماری عقل ماری ہوئی ہے کہ ہم ان کو بٹھا کے خوش ہیں، مطمئن ہے کہ ہم نے بڑا اچھا کام کر دیا۔ یہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو آج جوڈیشری برباد ہو رہی ہے، کل دوسرے ادارے، جن میں پہلے بھی دوسرے اداروں میں رہا کیا ہوا ہے، نیب وغیرہ، یہ سب ان میں اپنی مرضی کے کرپٹ لوگ بھرتی کر کے آپ جیسی مرضی انکوائریاں کروا لیں۔ یہ اتنا کچھ خراب کر دیا انہوں نے، اور مزید نظر آتا ہے کہ گنجائش تو نہیں ہے، لیکن یہ اس پہ بھی چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ ہر کسی نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہ کچھ یہاں سے حاصل کرنا ہے۔ اپنی ذات اگر اس ملک سے زیادہ عزیز ہوگی تو پھر ملک کہاں رہے گا؟ میں تو بیٹھ کے دعا کر سکتا ہوں کہ رب العالمین ہم پہ رحم کرے۔ ہم بڑے سیاہ کار ہیں، ہم بہت زیادہ غلط رستے پہ چلے ہوئے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل، ہمارے جو بھی برسر اقتدار لوگ ہیں، یہ سب غافل ہیں اس وقت ملک کے اپنے فیوچر سے، اس پر توجہ نہیں ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم اپنا سب کچھ جو بہت قربانیوں سے حاصل کیا وہ گوا بیٹھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔